नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जितने भी लोग चाहे चैनल के ज़रिए से या बराह रास्त चल रहे हैं वो हर साल रमज़ान के अंदर कुछ मख़सूस आमाल करते हैं जिसका अल्हम्दुलिल्लाह साल भर उनको फ़ायदा भी हासिल हो रहा होता है और वह अपने तजर्बात मुशाहिदात बताते भी हैं। तो इसी हवाले से क्योंकि रमज़ान 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, ये वीलॉग तो मैंने कुछ दिन पहले करना था लेकिन कुछ सफ़र की वजह से मैं ये काम कर नहीं सका। तो आज मेरा ये प्रोग्राम है कि आज आप हज़रात को वीलॉग के अंदर मैं एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा बता दूँ जिसको आप यकीनी तौर पे ख़ुद भी करें और इसको थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसके ऊपर मेहनत करें। देखिए, रमज़ान की हर सात मुबारक सात है और रमज़ान के अंदर इंसान बहुत सारी खैरें, आफ़ियतें, बरकतें, राहत और सुकून अल्लाह ताला से हासिल कर सकते हैं। अगर इंसान अल्लाह ताला से रमज़ान को में भी कुछ चीज़ हासिल नहीं कर सकता तो वो फिर सारा साल परेशानियों में ही रहता है, मसाइल का ही शिकार रहता है, गमों का ही शिकार रहता है। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में कुछ ऐसे मुजाहिदात और ऐसी मेहनत कर लें कि हम रमज़ान के अंदर कुछ ऐसा वजीफ़ा, ऐसा कुछ मुजर्रब अमल बुज़ुर्गों का बताया हुआ या मसनून अमाल में से कुछ अमल कर लें ताकि हम रमज़ान के बाद भी आफ़ियत के साथ निज़ाम हमारा चलता रहे। देखें, नफ्सा नफ्सी का आलम है और जहाँ मेरा ज़ाती तजर्बा है 20-22 साल 23 साल का, इस 20-22-23 साल में मैंने आज तक जिस बंदे से भी मेरी मुलाकात हुई है, चाहे वो मर्द है, औरत हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, वो अपने दुख ही इसने सुनाए। तो एक ही नतीजे पे हम पहुँचे हैं कि इन दुखों का जो मदावा है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। अगर ये चीज़ शामिल हाल नहीं होती ज़िंदगी में तो इंसान घूमता रहता है, बाकी हासिल उसूल इंसान को कुछ नहीं होता। बाज़ बेचारे तो इस करब वाली ज़िंदगी गुजारते हैं कि इंसान परेशान होता है उनकी दास्तानें, उनकी हिस्ट्रियाँ सुन के। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने वज़ाइफ और मामूलात करने के बाद उस कर्ब वाली ज़िंदगी से निकाल कर फिर आफ़ियत की तरफ भी मुंतकिल किए। बाकी ये तो हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का जब तक फ़ज़ल ना हो और मेहरबानी इंसान के साथ ना हो तो इंसान अपने कामाल से या अपने इल्म से, अपने अमल से इंसान कभी नहीं बच सकता। तो इसलिए मेरी आज जो वीलॉग है ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर एक लाजवाब पुरतासीर अमल है, इसको आप करें। बेहतर तो ये होगा कि घर का हर शख्स, हर फ़र्द अपने अपने तौर पे इस अमल को करे, नहीं तो आप इज्तमाई तौर पे भी इसको पढ़ सकते हैं और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार फ़वाइद हैं। इतने फ़वाइद हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। ये अमल 9-10 में 2009-10 के अंदर एक पुराना बड़ी उम्र के जिन के ज़रिए से मेरे तक पहुंचा था। यानी वो जिन किसी बंदे के ऊपर हाज़री होती थी, बुज़ुर्ग जिन थे, तो उन्होंने ये अमल उस वक़्त मुझे बताया और फिर मैंने इस अमल को अपनी ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया और बेशुमार अल्लाह ताला ने मेहरबानियाँ की। तो मैंने 2-3-4 सालों से तकरीबन या 3 साल हो गए होंगे अपने मुताल्लिकीन को ये अमल ज़रूर करवाता हूँ और बताता हूँ कि ये करो, इस पे ज़्यादा तवज्जो करो। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे ने भी रमज़ान में किया वो हर साल रमज़ान से पहले मुझसे दोबारा कहता है कि मैं इसको दोबारा करना चाहता हूँ, तो हम इजाज़त दे देते। तो आप हज़रात से भी ये दरख्वास्त है कि इस अमल को यकीन के साथ, तवज्जो के साथ ज़रा करना शुरू कर दें। इस अमल को आपने यकम रमज़ानुल मुबारक से शुरू करना है और कोशिश करनी है 29 रमज़ान से पहले पहले ये इख्तिताम पज़ीर हो जाए। अमल आसान है, चलते फिरते उठते बैठते आप इसको पढ़ सकते हैं, एक जगह बैठना ज़रूरी नहीं।
عمل ہے بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس دل میں ایک ہی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی ہے کہ اللہ اپنی تمام خیریں، عافیت، فضل، راحت اور سکون میری طرف متوجہ کر دے، میری نسلوں کی طرف متوجہ کر دے، میرے کاروبار اور میرے معاملات کی طرف متوجہ کر دے، اور مجھے تنزلی سے نکال کر عروج کی طرف گامزن کریں۔ اور یہ جو مہنگائی کے اور دیگر جو مسائل ہیں میرے، مجھے ان سے بالکل جو ہے نا بیزار کر دے، کہ مجھے کچھ بھی ایسی چیز محسوس نہ ہو کہ میرے سارے انتظامات وقت سے پہلے عافیت کے ساتھ پورے ہو جائیں۔ تو آپ نے اس لفظ کو بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور بس کوشش کریں 1 رمضان سے 29 رمضان سے پہلے اس کا اختتام کریں۔ پھر آپ سال بھر دیکھیں گے کہ یہ اپنا اثر کس طرح آپ کو دکھاتا ہے، کہاں کہاں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، کہاں کہاں اللہ کی مدد آتی ہے، کہاں کہاں اللہ کا عافیت والا نظام آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ اور جب یہ چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ محسوس بھی کریں گے، اور آپ کی زندگی کے اندر دن بدن لطف والا نظام متوجہ ہونا شروع ہو جائے گا، پرسکون زندگی گزاریں گے۔ دیکھیں انسان، یہ تو ہے ہی نہیں کہ انسان دنیا میں آئے اور پریشان نہ ہو، حتیٰ کہ انسانوں کے اندر ہی انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہت قرب عطا کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں، مقبول ترین ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی آزمائش امتحانیں آئیں۔ پھر ہر نبی کے ماننے والے لوگ جو اصحاب تھے، بالخصوص ہمارے حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام، اب ان پہ بھی دیکھ لیں، جب ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، تو ان پہ جو پہاڑ غم مصیبتوں دکھوں کے ٹوٹے ہیں وہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو وہ ساری چیزیں نکلی کیسے، یعنی اتنے مراحلوں سے نکلنے کے بعد بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ وہ صرف ایک ہی طاقت تھی، ایمان کی، اعمال کی، پڑھنے پڑھانے کی اور رجوع اللہ کی۔ جتنی ان کی طاقت پاور سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تھا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی نکال دیا۔ تو ہمیں بھی یہی سبق ہے کہ ہم ان مقدس اوقات کے اندر، مقدس گھڑیوں کے اندر اس چیز کو اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں۔ دیکھیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے میرے ساتھ 2 4 6 8 10 مہینے کے بعد کیا ہوگا، میرا 2023 کیسا ہے، 24 کیسا ہوگا، 25 کیسا ہوگا، یہ کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اگر آپ علم النجوم والوں کے پاس بھی جائیں تو وہ ایک، آپ یہ سمجھ لیں، گز لگاتے ہیں، ایک آئیڈیا لگاتے ہیں، چیز واقعہ ہو جائے تو ان کی واہ ہے، اور نہ واقعہ ہو تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ حقیقی جو علم ہے اور جو چیزیں اللہ نے چھپائی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں، کہ انسان کے ساتھ کب کیا ہونا ہے، کب انسان نے ذلیل ہونا ہے، کب عزت پانی ہے، کب اس نے بیمار ہونا ہے، کب اس نے بیماری سے نکلنا ہے، کب اس نے گرنا ہے، کب اس نے اٹھنا ہے، کب اس نے مقروض ہونا ہے، کب اس نے پاورفل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ایک نظام جو چل رہا ہے، یہ انسان کو نظام دائیں یا بائیں گراتا ہے، یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 2021 بڑا خوشحال گزارا تھا، 22 بہت مشکل گزارا ہے، کئیوں کا 22 مشکل تھا، 23 اچھا ہو رہا ہے، اب کئیوں کا 23 مشکل گزر رہا ہے، اب 24 اچھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ نظام زندگی ہے، اور یہ پورا ہوتا ہے، یہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ انسان کے اوپر جو چیز گرتی ہے، جو وقت اللہ نے رکھا ہے وہ پورا کرے گی، جو آزمائش غم۔ لیکن ہے مسئلہ کیا، دیکھیں آپ کے اوپر ایک غم گر گیا، ایک آزمائش گر گئی، فوراً مدد آ گئی اور آپ کو رستے دینا شروع کر دے، تو بس یہی چیز تو ہمیں چاہیے۔ لیکن ایک انسان غم کے اندر گرا ہوا ہے، ابھی وہ نکلا نہیں ہے، اوپر سے دوسرا غم آ گیا، دوسری ٹینشن، دوسری آزمائش، دوسرا، تو یہ زندگی کا گزارنے کا طریقہ نہیں صحیح۔ اس زندگی کے اوپر فکر کی ضرورت ہے۔ غم آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، دکھ آئیں گے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں سائنسی ہر وقت ساتھ ہوتے، سازش کرنے والے ہر وقت ساتھ ہوتے، اور ہم نے دیکھا ہے اپنے بارے میں، ٹھیک ہے، ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے ہیں، لیکن جب بگڑتے ہیں تو نئے نئے منصوبے بناتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی وہ اپنا پلان بناتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاس لے لیا، اپنے قرب میں لے لیے، اپنے فضل میں لے لیے۔ اس فضل میں لینے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گند ہمارے اوپر پھینک رہا ہوتا ہے وہی گند خود کھا رہا ہوتا ہے، جو ہمارے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کل اسی گڑھے میں خود پڑا ہوتا ہے۔ یہ وظیفے کی بیسک طاقت ہوتی ہے،
اور اللہ کا شکر ہے، میں اکثر اپنے متعلقین کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ انسان اپنے رب پہ گمان مضبوط رکھے۔ میں آج تک میری زندگی کے تقریباً میری عمر اس وقت 40 کے قریب ہونے والی ہے، الحمدللہ آج تک میں کسی سے متاثر نہیں ہوں، کسی بندے سے متاثر نہیں ہوتے ایک، اور کسی کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ جو کام کرنا ہوتا ہے برملا کرتا ہوں، اور جو نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ کبھی یہ خوف رکھ کے نہیں کیا کہ یہ کام کروں گا تو میرے پہ یہ مسئلہ ہو جائے گا، یہ داغ لگ جائے گا، یہ مسئلہ نہیں، بس جو کام اللہ نے کہہ دیا کر تو اس پہ کود دیتا ہوں۔ کیوں کہ یہ کام کرنے سے پہلے اور بعد میں مجھے پتہ ہے میرا رب نے مجھے پہلے بھی سنبھالا ہوا تھا، بعد میں بھی وہی سنبھالے گا۔ میں بڑے سے بڑا کام کر دوں، مجھے کسی بندے پہ کسی سورس پہ اعتماد نہیں ہوتا، نہ میں ان پہ اپنی نظریں رکھتا ہوں۔ کام سے پہلے اور بعد میں اور کام کے دوران بھی میں اپنے رب پہ نظر رکھتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو وظائف دن بھر کے چل رہے ہوتے ہیں انہی وظیفوں کی برکت سے اللہ کا فضل فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان بل پروف سسٹم میں آ جاتا ہے، انسان اس سسٹم میں آ جاتا ہے جہاں انسان دوسرا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ میرے بارہا تجربات ہیں، بارہا تجربات ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، فوت ہو گئے، میرا ان سے بہت بہت اچھا تعلق رہا۔ انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی جو آج تک مجھے یاد ہے کہ جو الجھے گا وہ خود پھنسے گا، جو بھی تیرے بارے میں کنڈی کھولے گا یعنی بات کرے گا الٹی پلٹی کوئی بھی ساتھ، وہ اس کنڈی میں خود پھنسے گا۔ یہ میرا تجربہ ہے، اور اتنا تجربہ ہے کہ جس بندے نے 10% بھی اگر کنڈی کھولنے کی کوشش کی وہ بندہ پورا 90% اس کنڈی کے اندر پھنسا ہے۔ اور بعض تو ایسے کو اللہ نے نکالا ہی نہیں جب تک ہمارے پاس نہیں ہے، اور انہوں نے آ کے ہمارے سامنے اقرار کیا ہے، معذرت کی ہے۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الٹے پلٹے عمل کر دیتے ہیں، ہم کارروائیاں بھائی ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج تک کسی کے اوپر نگیٹو کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی، اور نہ ہمیں نگیٹو آتا ہے۔ ایک کام ضرور کرتے ہیں، وہ کام یہی ہے کہ ہر وقت پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے ہی بنائے ہوئے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ ہم کمزور ضرور ہیں، گناہ گار ضرور ہیں، لیکن ہماری امیدیں، ہمارے تمام نظام آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، بس ہمارا برم رکھیے گا۔ ہم اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں، اور الحمدللہ میں تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ سکتا ہوں جو وظیفہ دیا ہے کسی کو یا جو وظیفہ خود کی ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے تاثیر اور رزلٹ اس طرح دیا ہے جس طرح انسان اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، یا انسان کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرے، چاہے کلاشن سے کرے، ولیل سے کرے، کسی سے، تو وہ ٹارگٹ ہٹ ہوتے ہوئے انسان کو نظر آتا ہے۔ یہی بے عینی وظیفہ پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد وہ ٹارگٹ چیس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا گمان ہے، وہ ظن ہے۔ کیوں؟ ہمیں اپنے رب کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، نہ کسی کی خواہش ہے، نہ کسی کے پیچھے جانے کا دل کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی حسرت ہے اب دل میں، بلکہ ہر وقت دل دماغ کے اوپر صرف رب العالمین ہی۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا گنہگار انسان ہوں، اگر الٹ پلٹ ہو بھی جائے تو پھر رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سنبھال لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نظام میں ہمیں پھر بھی لیا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ تھوڑے سے بگڑتے ہیں، تھوڑے سے کسی نظام میں گھستے ہیں اور ہمیں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً ان کو ڈر لگنا شروع، حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جب بعد میں وہ اس مراحل سے گزر کے ہمارے پاس آتے ہیں، جب وہ پھنس جاتے ہیں مکمل طور پہ، تو جب آگے سوال کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے، ہمیں تو اس وقت پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت ہماری جو حس ہے وہ متوجہ ہوتی ہے کہ یہ ہوا کیا اس کے ساتھ۔ تو یہ ساری مداوع بیان کرنے کے بعد ایک ہی چیز ہے کہ آپ حضرات بھی اپنے ساتھ کسی لفظ کو رکھیں، کسی پڑھائی، کسی چیز کو اپنے ذمے لیں، کسی کی نگرانی میں چلیں، اور جب یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی مدد کتنی پاورفل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا وسیع ہے، اور اس نظام کے نیچے آپ کتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ الجھے رہیں گے، بلکہ آپ جس سے امید لگائیں گے وہی آپ کو الجھا دے گا۔ اس کی وجہ کیا کہ آپ نے امید غلط لگا دی۔
تو جب غلط بندے، اب دیکھیں نا، ایک بندہ، مثال کے طور پر میں ایک بندے کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، 50 لاکھ 30 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ 50,000 اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے کیا پتا کہ اس بندے کی دل کا نظام کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، کل اس نے میرے ساتھ کیا مسئلہ کرنا ہے۔ میرے ساتھ بہت سارے کاروباری لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی فلانا شادی حال میں اتنے پارٹنر ہیں، فلانی جگہ یہ پارٹنر ہیں، فلاں یہ کیا ہوا ہے لیکن نقصان ہو رہا ہے، فلانا فراڈ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے۔ تو بھائی بات چیز سمجھنے کی بھی تو کوشش کریں۔ تو کاروبار میں نفع اور نقصان تو رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب بعض لوگوں کو نفع ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے اس نے 50 لاکھ بنا کے سیٹ اپ بنایا، دوسرا اس کے ساتھ آیا، اس نے کہا یار 10 لاکھ میرا بھی شامل کر دو۔ میں نے بعض دفعہ دیکھا ہے، اکثر دیکھنے میں آیا کہ 10 لاکھ والا 50 لاکھ والے کو ٹیکا لگا دیتے۔ اب اس بیچارے کو کیا تھی؟ اب کیا تھا کہ اس کے پاس پیسہ تو ہے، شہرت تو ہے، سورس ظاہری طور پہ ہیں، لیکن وہ نظام نہیں ہے جس نظام نے اس کے پیسے کو بچانا تھا، اور وہ نظام صرف رب العالمین کے، کیونکہ ہر کچھ پیسے سے نہیں ہوتا، ہر کام سورس سے بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کی میں نے دیکھی ہیں بہت بڑے عہدے پہ بیٹھے، ان کی ایک سوئی کسی جگہ اللہ نے پھنسا دی، بس ہینڈز اپ ہو گئے۔ سورس ہونے کے باوجود، تعلقات ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، ان کی اپنی ریپوٹیشن محلے علاقے میں بہت کچھ ہے، لیکن وہ سوئی اپنی نہیں نکال سکتے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے دوست، اس کے اپنے دوست بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہی نہیں نکال سکتے اس کو۔ کیوں؟ اب وہ سوئی اللہ ہی نہیں نکالنا چاہتے، تو دوست کیا نکال سکتے؟ تو وہ سوئی نکالنے کے لیے ہمیں لفظوں سے محبت کرنی پڑے گی، لفظوں کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی۔ تو اسی لیے اس رمضان کے اندر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس کے اوپر توجہ کریں۔ پھر دیکھیں سال بھر اللہ کا نظام آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب متوجہ ہو جائے گا پھر کسی چیز کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، نہ سورس کی، نہ تعلقات کی، نہ چھوٹے کی، نہ بڑے کی، پھر آپ بے غم زندگی گزاریں گے۔ مجھے یاد ہے، بہت پرانی بات ہے، 20 سال پرانی، ایک اللہ والوں نے کہا تھا ایسے لفظ یاد کر لو، ایسے لفظوں سے دوستی لگا لو کہ جب سورس والے بھی تمہارے پاس آئیں تو ان کی حیثیت تمہارے آگے کھل جائے۔ جب سورس والے بھی تمہارے پاس آئیں تو تیرے دل دماغ پہ ایک ہی بات آئے، یار یہ خود مجبور ہے، میرا کیا کرے گا، یہ خود پھنسا ہوا ہے، میرا کیا مسئلہ حل کرے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ وہ لفظوں سے ایسی دوستی لگاؤ، تمہیں کوئی گھیرنے کے لیے آئے، تمہیں کوئی الجھانے کے لیے آئے، تمہیں کوئی ڈاز لگانے کے لیے آئے تو خود ڈاز کھائے۔ اور وہ دیکھا ہے ہم نے، آج بھی جو اللہ نے میرا برہم رکھا ہوا ہے، جو عزت رکھی ہوئی ہے، جو نظام چل رہا ہے میرا گھر کا، نسلوں کا، وہ صرف ایک اللہ کا فضل ہے۔ اور وہ اللہ نے وہ طاقت دی ہوئی ہے جس کو ہم ظاہری بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہی تسبیح ہے، وہ ایک ہی کوئی چیز ہے جو مجھے اور سارے نظام کو چلا رہی۔ ہزاروں مخالف ہونے کے باوجود بھی سب جاگ کی طرح اللہ ان کو بیٹھا دیتے ہیں، پھر ہمیں چاند کی طرح اٹھا دیتے ہیں۔ یہ ان کا مہربان ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلنے والے مخلصین جتنے بھی ہیں، چاہے مرد ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان ہیں، وہ وظیفے کے ساتھ ہیں، ان کا رابطہ، ان کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے۔ اب میرے ساتھ بہت سارے مریض آتے ہیں، بہت ساری لیڈیز، بعض ایسی شاگردہ ہیں، ہم ان سے ایک ہی بات کرتے ہیں، میرا ہو سکتا ہے 6 مہینے ان سے رابطہ نہ ہو، بعض وائس ڈال دیتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کو وائس کا جواب دیں، لیکن ایک بات ان کو کہیے کہ اپنی معمولات نہ چھوڑنا، میرے سے رابطہ کم رکھو، رب تعالیٰ سے رابطہ زیادہ رکھو۔ جس بندے کا نصیب میرے پاس ہے وہ میرے ساتھ رہے گا، وقت گزارے گا، میرے ساتھ کچھ کھائے پیے گا اور پھر چلا جائے گا، اس کا مجھے کوئی غم نہیں ہوتا۔ چاہے میری زندگی میں کوئی آئے اور نکل جائے، مجھے غم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس نے آنا تھا۔ بہت سارے ایسے شاگرد ہیں، آتے ہیں، سیکھتے ہیں، کچھ عرصہ رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ رابطہ کرتے ہیں، میں بھی رابطہ کرتا ہوں، میں ان کے پیچھے نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جتنا نصیب تھا وہ کھایا اور چلے گئے، اس میں کوئی پچھتاوا نہیں، کیونکہ میری اپنی نظر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پہ نہیں ہوتی، نہ کسی بندے پہ، نہ کسی اور مخلوق پہ۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے 40 سال بغیر اسباب کے، بغیر نظام کے اور بغیر سورس کے اور بغیر کسی یعنی اوقات کے یا علم کے اللہ نواز رہا ہے، تو آگے بھی نوازے گا۔ ہاں، اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، میری قلم سے، میری تسبیح سے، میرے نظام سے خواہ مخواہ کسی کو ڈز نہ لگ جائے، خواہ مخواہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے، کوئی میری وجہ سے الجھ نہ جائے، یہ میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی بچتے ہیں،
لیکن وہ جب زیادہ شاطر بنتے پھر اللہ ان کو پھنسا دیتے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وظیفے کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی تمام خیریں، عافیتیں، برکتیں، راحت اور سکون نصیب فرمائے۔ ایک بات اور آخری بات عرض کرتا ہوں، رمضان کے اندر روزانہ صبح کے وقت ہمارا لائیو یا بعد میں یوٹیوب پہ پروگرام چلیں گے، کیونکہ میرا اپنا ایک مدرسہ ہے، مسجد ہے، تو وہاں فجر کے بعد ہمارے تو ان کے اندر کچھ اعمال بھی بتا دیے جاتے ہیں اور کچھ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں۔ تو ان سے میری تمام اپنے مخلصین سے درخواست ہے کہ وہ اس چیز کو رمضان کے اندر ضرور کاؤنٹ کیجیے گا، اس کو دیکھیے گا اور اس کو سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔